अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में हमारे पास दो बड़े इकनॉमिक सिस्टम मौजूद है। एक को हम कहते हैं कैपिटलिज़म और एक को हम कहते हैं कम्युनिज़म। जो कैपिटलिज़म है उसे हम उर्दू में कहते हैं सरमायादारी निज़ाम। इसको एडम स्मिथ ने इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी 16th सेंचुरी में, और उसमें उन्होंने इस सिस्टम को पूरा डिफ़ाइन किया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्पेशली आफ्टर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, सो उसके बाद जो है ये सिस्टम वजूद में आया। इस वक्त ये सिस्टम अगर आप पूरी यूरोप की कंट्रीज़ को अगर आप चेक करेंगे, उधर आप देखेंगे, सो ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं सो वहाँ पर ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी कैपिटलिज़म सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। अच्छा, जो कैपिटलिज़म होता है सो इसमें आपके पास पूरा इख्तियार होता है। आप प्राइवेट ओनरशिप की इजाज़त आपको होती है, आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो इनकम आप जनरेट करते हैं, अगर आप किसी को देते हैं या नहीं देते हैं, आप पर कोई ओब्लिगेशंस नहीं होती। इस सिस्टम की वजह से मसला ये है आजकल दुनिया में कि जो वेल्थ होता है, जो माल होता है, जो दौलत होता है, सो वो चंद ही लोग होते हैं जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। और वो पैसा जो है वो उन चंद लोगों, तकरीबन 100 में से 5-6% ऐसे लोग हैं दुनिया में कि उनके हाथों में पूरा दौलत है। बाकी जो लोग हैं सो वो सफ़र कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में अगर आप जाएं सो वहाँ पर मालिक होता है वो ज़्यादा अर्न करता है। शुगर मिल हो, टेक्नोलॉजी एक वो हो, एक कंपनी हो या कोई भी हो, सो अगर आप इंडस्ट्री जाएंगे सो वहाँ पर जो उसका जो मालिक है सो वो जो है वो पैसे तो ज़्यादा कमा रहा है, उसके दौलत में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जो उनके जो वर्कर है, जो लेबर्स है, तो उनके हालात उसी तरह ही है जिस तरह वो पहले थे। सो जो चंद लोग हैं दुनिया में जिनके हाथों में जो है वो दौलत होता है और बाकी जो लोग हैं वो सफ़र होते हैं। सो इसको हम कहते हैं कैपिटलिज़म। और ज़्यादातर जो कंट्रीज़ है दुनिया में सो वहाँ पर ये वाला सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कम्युनिज़म, जिसकी शुरुआत जो है वो कार्ल मार्क्स ने की। तकरीबन 1840s में उन्होंने इसकी शुरुआत की। और प्रैक्टिकली ये फ़र्स्ट टाइम जब रशियन रिवॉल्यूशन हुई 1917 में, लेनिन ने जब जब उसने रिवॉल्यूशन लाया रशिया में, सो फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको जो है वो पहले थ्योरेटिकल था लेकिन उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसको प्रैक्टिकली जो है वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने चाइना में भी देखा, वहाँ पर रिवॉल्यूशन आई। फिर हमने देखा नॉर्थ कोरिया में रिवॉल्यूशन आई। फिर हमने देखा क्यूबा में रिवॉल्यूशन आई। सो एक ये वाला सिस्टम भी मौजूद है दुनिया में। कम्युनिज़म एक ऐसा सिस्टम है जिन कंट्रीज़ में भी ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, सो वहाँ पर ऐसा होता है कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता। आपकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, घर है, फैक्ट्री है, एग्रीकल्चर, व्हाटएवर जो उस मुल्क में होता है, सो उसके जो मालिक होते हैं, उसके जो ओनर होते हैं, सो वो स्टेट होता है, गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के लिए आप काम करेंगे, सब कुछ गवर्नमेंट की मलकियत होती है। और वो आपको गाड़ी भी देगा, आपको घर भी देगा, और एक कम्युनिटी, एक अपॉर्चुनिटी का एक सिस्टम होता है। सो उसे हम कहते हैं कम्युनिज़म। अब आते हैं इस्लाम की तरफ। क्या इस्लाम भी कम्युनिज़म या कैपिटलिज़म की तरह इसके अंदर एक बेस्ट सिस्टम मौजूद है या नहीं है? सो इस वीडियो में मैं इस पर बात करूँगा। देखिए, अगर हम जब मज़हब की बात करते हैं, क्योंकि ये एक मज़हब है, कैपिटलिज़म कम्युनिज़म हमारे पास मज़हब नहीं है। जब हम मज़हब कैपिटलिज़म और कम्युनिज़म को हम इसलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब है उसमें वो स्पिरिचुअल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल से हमारा मुराद ये है कि स्पिरिचुअल ये है कि उसमें इबादत वगैरह जो है ये चीज़ें तो है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्टेट को किस तरह रन करना है, आपने मईशत को किस तरह ठीक करनी है, आपने बाकी जो आपके डेली लाइफ में जो चीज़ें होती है उसको आपने किस तरह रन करना है और ऑपरेट करना है, सो उसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं। अब दुनिया के जितने भी मज़ाहिब दे, अगर वो जुदाइज़म है, वो क्रिश्चियनिटी है, वो हिंदुइज़म है, बुद्धिज़्म है, व्हाटएवर, बाकी फ़िलोसफीज़ है, स्टोइसिज़म है हमारे पास, कन्फ्यूशनिज़म है हमारे पास, तोइज़म है हमारे पास, या जो भी बाकी मज़ाहिब है दुनिया में, सो सारे मज़ाहिब को अगर आप स्टडी करेंगे सो वो हमारे पास स्पिरिचुअल मज़ाहिब है। इट मीन्स कि वहाँ पर सिर्फ इबादत वगैरह तो है लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ हमारे पास नहीं है। उसमें ये कंसेप्ट नहीं है कि आपने स्टेट को किस तरह रन करना है, आपने एक इकोनॉमी को किस तरह ठीक करनी है। आपके पास वहाँ पर प्रैक्टिकल जो सिस्टम है वो नहीं है, सिर्फ स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वहाँ पर उन मज़ाहिब में।
جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں سو آپ کو پتہ ہوگا کہ حجۃ الوداع پر ایک آیات نازل ہوئی قرآن شریف میں، جو کہ قرآن شریف کی آخری آیات ہے، جو کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو پرفیکٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اٹ مینس کہ اسلام اگر کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ اسپریچول بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ اب اسپریچول سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس اسپریچول ہوتی ہے۔ اسلام واحد ایک مذہب ہے دنیا میں جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پریکٹیکل چیزیں بھی موجود ہے، اور اس کے اگزامپل جو ہے وہ ہم اسٹیٹ آف مدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پروفیٹ پیس بی اپون ہم ان کی جو لائف آپ اسٹڈی کریں گے سو آپ کو جو ہے وہ بہتر اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اچھا، جب ہم فار ایگزامپل جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے آپ کے پاس اکنامک سسٹم، سو اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ٹیکسز ہوتے ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ٹیکس کا سسٹم کیسا ہے۔ اسلام میں بہت سارے ٹیکسز ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمس کے لیے ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اس پر 1 سال گزر جائے سو اس کے بعد آپ نے اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور آپ سے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ غریب لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو اس میں بتایا کہ کیپٹلزم میں بتایا کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، سو زکوٰۃ ٹیکس جو ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرض کی ہے کہ جو دولت ہوتی ہے سو وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ غریب تک پہنچ جائے اور اس پر خرچ ہو جائے اور اس کے ویلفیئر پر خرچ ہو جائے۔ سو اسی طرح زکوٰۃ کی وجہ سے جو مال ہے وہ ایک جگہ پر نہیں رہتی۔ سو زکوٰۃ ہمارے پاس ایک ٹیکس ہے جو مسلمانوں پر جو ہے وہ امپوز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ٹیکس ہے جسے ہم کہتے ہیں عشر، جو آپ کی زمین ہوتی ہے جسے آپ کلٹیویشن ہارویسٹیشن کرتے ہیں، چیزیں آپ اگاتے ہیں، سو ادھر سے جب آپ پیداواری کرتے ہیں سو اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنا ہے، سو اسے ہم کہتے ہیں ایگریکلچر ٹیکس۔ آپ نے اس کراپس پر اور فصل پر آپ نے جو ہے ایک ٹیکس دینی ہے، اور یہ بھی آپ پر جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور یہ 2 مین ٹیکسز جو ہے زکوٰۃ اینڈ عشر جو ہے یہ مسلمانوں پر جو ہے وہ یہ باؤنڈ ہے مسلم کے، وہ ضرور یہ دیں گے۔ اگر وہ یہ نہیں دیں گے تو پھر وہ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح جو نان مسلم ہے اسلامک اسٹیٹ میں، سو ان پر ایک ٹیکس امپوز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جزیہ۔ جزیہ کو ہم پروٹیکشن ٹیکس کہتے ہیں۔ جب جو اسلامک اسٹیٹ ہوا کرتی تھی اس میں جو مائنورٹیز تھی، کرسچن تھے، ہندوز تھے، جوئش تھے، سو مسلمان ان سے ایک ٹیکس لیتے تھے، اسے اسلامک ٹرمینالوجیز میں ہم کہتے ہیں جزیہ، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں پروٹیکشن ٹیکس۔ وہ ٹیکس وہ مسلمان ان سے کلیکٹ کرتے تھے، اور بدلے میں مسلمان ان کی پروٹیکشن کرتے تھے، ان کی عبادت خانوں کی حفاظت کرتے تھے، اور ان کو جو تھے مسلم جو تھے وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے تھے، اور یہ ٹیکس جو تھے وہ نان مسلم جو ہوتے تھے تو وہ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ تو یہ اسلامک اسٹیٹ میں یہ ایک ٹیکس تھا، جزیہ ٹیکس۔ اچھا، ایک اور ٹیکس ہے جسے ہم کہتے ہیں فے ٹیکس جو ہے یہ جو اسٹیٹ ہوتی تھی اسلامک اسٹیٹ جو ہے سو اس میں ایک اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے، یعنی فار ایگزامپل ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک اسٹیٹ ہے، ادھر پاکستان کے کچھ پراپرٹیز ہیں جدھر سے گورنمنٹ جو ہے وہ ارننگ کرتی ہے۔ سو اسلامک اسٹیٹ میں بھی جو اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے جدھر سے اسٹیٹ کو انکم آتی ہے سو اسے کہتے ہیں اسلامک ٹرمینالوجیز میں فے ہمارے پاس ایک ٹیکس سسٹم جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، جو وار بوٹی ہوتی ہے، جو مال غنیمت ہوتی ہے، سو وہ بھی اسلامک اکنامک سسٹم میں ایک سسٹم ہے جو قرآن شریف میں بھی جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے، خاص کر جو غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دی، سو اسے ہم کہتے ہیں خمس۔ اسلامک ٹرمینالوجیز میں ہم اسے کہتے ہیں خمس۔ اچھا، ایک اور ٹیکس ہے جسے ہم کہتے ہیں خرچ ٹیکس۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہمارے پاس عشر مسلمان جب کلٹیویشن کرتے ہیں، ہارویسٹیشن کرتے ہیں، تو وہاں پر جب مسلمان ان پیداواری سے لوگوں کو جب وہ پے کرتے ہیں، سو اسی طرح جو نان مسلم ہوتے ہیں جب وہ کلٹیویشن کرتے ہیں، ایگریکلچر کرتے ہیں، سو ان کے پیداوار سے جو ٹیکس جو مسلم کلیکٹ کرتے ہیں سو اسے کہتے ہیں خرچ جو ہے وہ ایگریکلچر ایک ٹیکس ہوتا ہے، اور وہ نان مسلم پر جو ہے وہ امپوز ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ٹریڈ ٹیکس ہے جو ہمارے پاس نان مسلم ہوتے ہیں۔
سو نان مسلم، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، سو اسی طرح جو نان مسلم ہوتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں، سو وہ جب تجارت کرتے ہیں، سو اس تجارت سے جب وہ ارننگ کرتے ہیں، سو وہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرتے تھے، اور اسے ہم کہتے ہیں ٹریڈ ٹیکس، یہ نان مسلم کے لیے تھا۔ اچھا، تو یہ سارے تو ہمارے پاس تھے ٹیکسز جو اسلامک اکنامک سسٹم ہے اسلام میں، سو اس میں جو ٹیکسز ہے، سو یہ سارے ٹیکس جو ہے وہ ہم امپوز کر سکتے ہیں، اور جس طرح کیپٹلزم میں یا کمیونزم میں ہمارے پاس ٹیکسز موجود ہے، سو اسلام میں ہمارے پاس یہ والے ٹیکسز موجود ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے، اس کے جو سیلینٹ فیچر ہیں وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ فرسٹ پہلا ہمارے پاس ہے کہ اکنامک سسٹم از ریگولیٹڈ بائی شریعہ۔ جو اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے، سو وہ جو شریعہ ہے، شریعہ مین کے قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، سو اس کے اکارڈنگلی جو ہے ہم یہ سسٹم بناتے ہیں، اور اس سے ادھر ادھر آپ نے نہیں ہونا۔ اگر آپ نے ادھر ادھر ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر آپ وہ کریں گے، سو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ سو پہلی بات تو یہ ہے، اس کا ایک فیچر یہ ہے سیلینٹ فیچر کہ ریگولیٹڈ بائی شریعہ، شریعہ اکارڈنگلی ہم اس کو جو ہے وہ پریپیئر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس حلال اور حرام کا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل آپ کسینو رن نہیں کر سکتے، آپ ایسے چیزیں جو معاشرے کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن سکتا ہے، فار ایگزامپل چرس ہے ہمارے پاس، ہیروئن ہے ہمارے پاس، شراب ہے، یا انلیگل جو چیزیں ہوتی ہیں، سو وہ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے حلال چیزیں کرنی ہے، آپ نے حرام چیزیں نہیں کرنی ہے۔ یہ اکنامک سسٹم کا ایک سب سے ایک اہم ہمارے پاس ایک سیلینٹ فیچر ہے۔ تیسرا ہمارے پاس ہے ہانیسٹ ارننگ ہیز بین انکریج۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں جو ہانیسٹ ارننگ ہوتی ہے، ایمانداری کی کمائی ہوتی ہے، کرپشن سے بنائے ہوا پیسے نہیں اگر نہیں ہو اور ایمانداری سے آپ نے پیسے بنائے ہو، سو اس کو اسلام جو ہے وہ انکریج کرتا ہے۔ چوتھا ہمارے پاس ہے کہ ہمارے جو بزنس ہے، سو اس میں ہمارے پاس ایتھیکل کوڈ بھی موجود ہے کہ آپ نے بزنس کس طرح کرنے ہے، آپ نے ایگریمنٹس کس طرح کرنا ہے، آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، سو پھر اس کے کیا کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ اس سے ہٹیں گے، پیچھے اسٹیپ ڈاؤن ہوں گے۔ سو جو بزنس کے اندر جو ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے، سو وہ بھی ہمارے پاس اس پاکستان اسلامک جو اکنامک سسٹم ہے، تو اس میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پانچوں ہمارے پاس امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، اس میں ہمارے پاس جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، سو وہ حرام ہے۔ سود کو اسلامک ٹرمینالوجیز میں ہم کہتے ہیں ربا۔ ربا جو ہے وہ حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ سود لیں گے، سو آپ یہ اس طرح ہوگا کہ آپ کلم اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کافی ایمفیسائز کیا ہے قرآن شریف میں بھی، اور اسلامک اکنامک سسٹم میں ہمارے پاس جو سود ہے وہ ہمارے پاس حرام ہے۔ ہارڈنگ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، مطلب آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، یہ بھی اسلام میں جو ہے وہ اکنامک سسٹم میں منع ہے۔ اچھا، آپ جو ہے اسلام اکنامک سسٹم میں اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، سو یہ جو ہے اسلام نے جو ہے اس کو انکریج کیا ہے کہ آپ غریبوں پر لگا سکتے ہیں، آپ ڈسیبل پر لگا سکتے ہیں۔ ایون سورہ توبہ کی جو آیات ہے، اس سے آپ یہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، سو وہ آپ نان مسلم کے ویلفیئر پر بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے کہ آپ پروہیبٹ اسراف۔ آپ اسراف جو ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اسراف یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک گھر ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے ایک اور بھی چاہیے، سو آپ کے پاس آلریڈی ہے اور آپ دوسرا لے رہے ہیں، تو یہ اسراف ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، آپ کے پاس اچھا موبائل ہے، آپ کے پاس اچھے چیزیں ہیں، لیکن آپ کے پاس آلریڈی ہے، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے دوسرا چاہیے، سو یہ اسے پھر ہم کہتے ہیں اسراف۔ یہ بھی جو ہے اس سسٹم میں منع ہے۔ اچھا، پرووائڈ اکنامک اینڈ سوشل جسٹس۔ سوشل جسٹس جو ہے اور اکنامک جو ہے وہ اویلیبل ہے اس سسٹم میں۔ فار ایگزامپل جو اگر آپ انہیریٹنس کی بات کی جائے، سو بیٹے کو آپ نے دینا ہے، بیٹی کو بھی آپ نے دینا ہے، اسی طرح باقی جو ہے جو مال وغیرہ ہوتا ہے، سو اس میں آپ نے ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، سو سوشل جسٹس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل زکوٰۃ جو ہے وہ ہم مالدار سے لیتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، سو یہ ہمارے پاس اسی لیے ہوتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو غربت ہو، سو تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ سو ایراڈیکیشن آف پاورٹی جو ہے وہ یہ سسٹم جو ہے وہ انکریج کرتا ہے۔ اسلام میں کیپٹلزم کی طرح آپ پرائیویٹ اونرشپ کی اجازت آپ کو ہے، آپ
انڈسٹری لگا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بزنس کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پھر زکوٰۃ دیں گے اپنے مال میں۔ کیپٹلزم میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا کنسیپٹ نہیں ہے، آپ نے دینا ہے یا نہیں دینا ہے آپ کی اپنی مرضی۔ کمیونزم میں جو ہے آپ نہیں کر سکتے پرائیویٹ آنرشپ، اس میں جو ہے وہ سب کچھ اسٹیٹ کا ہوتا ہے، لیکن اسلام میں پرائیویٹ آنرشپ کی اجازت ہے، لیکن آپ نے زکوٰۃ وغیرہ جو ہے وہ صدقہ آپ نے دینی ہوتی ہے۔ اچھا، جو اسلام کا جو سسٹم ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کیپٹلزم میں ایک دولت جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ پیسہ چند ہاتھوں میں نہ ہونے کے لیے اسلام نے کچھ شرائط رکھے ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہمارے پاس ہے زکوٰۃ، مالدار سے ہم پیسے لیتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، ایک دولت جو ہے وہ کچھ ہاتھوں میں نہیں ہوتا۔ دوسرا ہمارے پاس ہے صدقات جو ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی بائی لا آف انہیریٹنس، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ مر جاتا ہے، اس کا جو دولت ہوتا ہے انہیریٹنس، وراثت جسے ہم کہتے ہیں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے، ماں کو اتنا دیتا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دے۔ ایک کیلکولیشن ہے قرآن شریف میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسی وجہ سے جو پراپرٹی ہے وہ بھی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ ایک بندے کے اختیار میں وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایمرجنسی کی وجہ سے اگر ایک ایمرجنسی آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، ارتھ کوئک آتی ہے، آپ جو ہے ایمرجنسی جو ہے ٹیکس بھی امپوز کر سکتے ہیں اس حالات کو جو ہے وہ کوپ کرنے کے لیے، یہ بھی اس سسٹم میں ہے۔ اچھا، آپ پراپرٹی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اگر ایک بندے کی اجازت ہو تو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ مجھے دینا چاہیں یا میں آپ کو دینا چاہوں، ہم پراپرٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اسلام میں گیمبلنگ جو ہے وہ منع ہے، آپ جوا نہیں کھیل سکتے، باقی آپ جو ملاوٹ وغیرہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، منع ہے۔ آپ جو تول وغیرہ کرتے ہیں، اس میں جو آپ میل پریکٹس کرتے ہیں، وہ اسلام میں جو ہے وہ منع ہے۔ اور اللیگلی اگر آپ اشیاء کی قیمتیں بڑھائیں گے وہ بھی اسلام میں جو ہے وہ ڈسکریج ہے، منع ہے۔ یہ ہمارے پاس اسلامک سسٹم ہے، اور اسلامک سسٹم میں یہ ہمارے پاس، میں نے پہلے آپ کے ساتھ ٹیکسز کے بارے میں بتایا، پھر میں نے آپ کے سامنے اس کے جو سائلنٹ فیچر ہے وہ آپ کے سامنے رکھی۔ اسلام جو ہے اگین یہ صرف اسپریچول ایک مذہب نہیں ہے، ہمارے پاس ایک پریکٹیکل مذہب بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہم نے تب کرنا ہے جب ہم ماڈرن طریقے سے ہم اس کو ذرا اپڈیٹ کریں اس سسٹم کو، پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس پر میرے خیال میں کافی بکس میں بھی، اگر آپ عشرت حسین کی بک پڑھیں گے گورننگ دا ان گورنیبل، جو کہ گورنر اسٹیٹ بینک بھی رہ چکے ہیں اور ایک ٹاپ اکونومسٹ ہے، انہوں نے بھی اس سسٹم کو کافی انکریج کیا ہے اپنے بک میں، اور کافی انہوں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہے میکرو اکنامک سسٹم، مائکرو اکنامک سسٹم، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اس سسٹم میں ہم یہ چیزیں کریں گے یہ ایک بیسٹ سسٹم ہے، اور ہم اس سے اپنی اکانومی جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ایک اور کویشچن ہوگا کہ جو فری بینکنگ سسٹم ہے، جو سود وغیرہ ہے، اسے ہم کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیں، آپ ریاض جائیں، ریاض میں ایک بینک ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، جو کہ 1972 میں اسٹیبلش ہوا ہے، بالکل وہ ایک فری انٹرسٹ جو ہے ہمارے پاس ایک بینک ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو مفتی تقی عثمانی ہے، جو کہ ایک ریلیجیس ایک بندہ ہے، انہوں نے بھی یہاں پر جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے۔ یہ سود کے بغیر چلتے رہتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے، کچھ بھی پاسبل ہے۔ یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس پر میں ویڈیو بناؤں گا، اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کویشچن ہوتا رہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔